सम्माऊन लिलकज़िब, इयादा। इयादा क्यों किया जी? अक्कालून लिस्सोत के बयान करने के लिए। अक्कालून लिस्सोत का इजाफा करना था ना, इसलिए उसको भी दोहरा दिया। बड़े जासूस हैं, लिलकज़िब, झूठ बोलने के लिए। अक्कालून लिस्सोते, बड़े हराम खोर हैं। सोत हराम, अक्कालून बहुत बड़े खाने वाले हराम। वहुव मा याकुलूनहु बिदीनिहिम, सोत दीन बेच के खाना, हक पर पर्दे डाल के खाना, हक को छुपा के खाना, गलत फतवे दे के खाना। बड़े हराम खोर हैं। गैरुल्लाह की नियाजें, गलत मसलों पर नजराने, रिश्वतें। फ़इनजाऊ का, पस अगर वो आए तेरे पास फैसले करवाने के लिए। मदीने में बादशाही तो मेरे नबी की थी ना, ये तो सारे दब गए थे ना, तो फिर हुकूमत तो नबी पाक की है, तो फैसले तो यहीं से होने। बस अगर वो आए तेरे पास, किसास, राजनी, चोरी, जिना, इन चीजों के फैसले करवाने के लिए आए तेरे पास, फ़ाहकुम बैनहुम, बस मेरे पैगंबर फैसला कर उनके दरमियान, इंसाफ से फैसला कर दे उनके दरमियान। औ आरिज अनहुम, या उनसे एराज कर, न कर फैसला। व इन तोरिज अनहुम, और अगर तू उनसे एराज करेगा, फलन यजुर्रू का शैया, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। व इन हकमता, और मेरे पैगंबर अगर तू फैसला करे, फ़हकुम बैनहुम, तो फैसला कर उनके दरमियान बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। व कैफा, अल्लाह ताला कहना ये चाहते हैं, मेरे पैगंबर ये तेरे पास फैसला करवाने के लिए क्यों आते हैं? इनके पास तौरात मौजूद नहीं है। व कैफा युहक्किमूनका, और ये तुझको मुनसिफ किस तरह मानते हैं, किस तरह तुझे हाकिम मानते हैं, हालांकि इनके पास तौरात मौजूद है। फिया हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म भी है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिक, फिर वो फिर गए। फिर ताज्जुब इस बात पे है, यूं मैं ना करो जी, फिर ताज्जुब इस बात पे है कि वो फिर जाते हैं मिन बाद ज़ालिक, इसके बाद, यानी तेरे फैसले के बाद। हरामी मानते नहीं है आपके फैसले को, आते आपके पास हैं कि हमारे हक में होगा तो मान लेंगे, हक में ना हुआ तो ना मानेंगे। फिर ताज्जुब इस बात पर है, यतवल्लौना, फिर जाते हैं मिन बाद ज़ालिक, इसके बाद, आपके फैसले करने के बाद। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और नहीं है वो लोग मानने वाले, उनके दिलों में आपका कोई एहतराम नहीं है। इन्ना अंज़लना तौराता, तौरात के अहद में तौरात पर अमल करना फर्ज था। जब तौरात उतरी तो ahकाम तौरात के ही चलते थे और उन पर अमल करना फर्ज था। उसी का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह। इन्ना अंज़लना तौराता, बेशक हमने नाजिल की तौरात, उसमें हिदायत थी, उसमें नूर, रोशनी थी। यहकुमु बिहन नबिyyूना, उसके जरिए फैसला करते थे नबी। तौरात के बाद आने वाले पैगंबर, इंजील तक उसके जरिए फैसला करते थे नबी। अल्लज़ीना अस्लमू, जो फर्मा बरदार हैं, वो नबी जो फर्मा बरदार हैं। किन के लिए फैसला करते थे? लिल्लज़ीना हादू, यहूदियों के लिए। इसी तौरात के जरिए फैसले होते थे। वर्रब्बानियून, और फैसला करते थे अल्लाह वाले, दुर्वेश, अल्लाह वाले, सूफी,
तारिक दुनिया दुर्वेश, वल अहबार हिब्रुन की जमा हुवल आलिमुल मोहकम, और फैसला करते थे बड़े बड़े आलिम इसी तौरात के जरिए, बेमस्तुहफिजु मिन किताबिल्लाह, क्योंकि वो मुहाफिज बनाए गए थे अल्लाह की किताब के, वो निगरान बनाए गए थे अल्लाह की किताब के। कौन? रब्बानियून, अहबार। इस किताब की हिफाजत करनी है भाई तुमने, इस किताब की हिफाजत भी करनी है, इस पर अमल भी करना है, इसके मुताबिक फैसले करने हैं। वो मुहाफिज बनाए गए थे। वकानु अलैहि शुहदा, और वो थे उस किताब के मुबल्लिग, और वो थे उस पर गवाह, यानी मुबल्लिग थे उस किताब के। फला तख्शवुन नास वख्शौन, वक़्त के यहूदियों से खिताब है जी, जो मदीने में थे। कहना अल्लाह ये चाहते हैं, जो तुम्हारे आबा व अजदाद थे, रब्बानियून थे, अहबार थे, वो तौरात के मुताबिक फैसला करते थे, तो वो मर गए, भूख से मर गए। तुम लोगों से डर रहे हो, इसलिए सही फैसले नहीं करते हो, चंदे और नजराने बंद हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं फला तख्शवुन नासा, और मौजूदा यहूदियों, बस तुम लोगों से न डरो, वख्शौन, मुझसे डरो, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयतों के बदले थोड़े पैसे न लो। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो आदमी नहीं फैसला करता साथ उस चीज के जो अल्लाह ने उतारी, फौलाइका हुमुल काफिरून, वही लोग हैं काफिर। दर्जा कामिल मुराद है जी, जो उसके ahकाम पर अकीदा नहीं रखता। आज शायद चांद नजर आए, शायद 29 तारीख है, तो कल पहला रोजा हो जाए इंशाअल्लाह। तो रोजों में हम थोड़ी सी रूटीन पहले तो तब्दील करते हैं पढ़ाई की। मुझे ये बात कल कहनी चाहिए थी, आप मशवरा कर लेते। या हम जो पहले सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर 7 बजे शुरू करें पढ़ाई तो जाहिर बात है 5:05 पे नमाज होगी सुबह की, और उसके बाद थोड़ा सा दरस होता है, तो 5:30 आपको बज जाएं, तो फिर 7 बजे शुरू करें तो आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है, और इस 1.5 घंटे में आपने फिर उठ के वुजू भी करना है, फिर आपने यहां आना भी है, यानी 1 घंटा हुआ ना। 6:30 बजे आप उठ जाएं, तैयारी करें और 7 बजे सबक शुरू करें। तो हम पहले इस तरह करते हैं कि दरस खत्म हुआ, उसके बाद हम सबक शुरू कर लेते हैं, उस वक़्त को हम बचा लेते हैं। न वो वक़्त सोने का तुलबा को मिलता है, न उसमें वो पढ़ सकते हैं, न मंजिल पढ़ सकते हैं, तो हम पहले शुरू कर लेते हैं। ये कल तो हम शुरू करें ना 6 बजे इंशाअल्लाह, 5 बजे या 5:05 पे नमाज होगी, 5:30 बजे 35-40 पे हम फारिग होंगे दरस से, तो 6 बजे शुरू कर लिया जाए और 11:30 बजे सबक खत्म हो जाए। 11:30 बजे से लेके आपके पास 1:30 बजे तक वक्त होगा, तो आप उसमें आराम कर सकते हैं। जोर के बाद आप अपनी मंजिल पढ़ सकते हैं, वो सुबह का टाइम हमारा बच जाएगा। क्या ख्याल है आपका? ये ठीक है, सही है। तो हमारे जो तालबात हैं ऊपर, बच्चियां, लड़कियां, औरतें पढ़ने वाली, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज जिन सवारियों पर, रिक्शों पर आती हैं, वो अपना टाइम टेबल तब्दील कर लें। सुबह इंशाअल्लाह सबक ठीक 6 बजे इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा, और 11:30 बजे इंशाअल्लाह सबक जो है ये खत्म हो जाया करेगा इंशाअल्लाह। अगर रोजा हुआ तो, अगर सुबह रोजा हुआ तो ये टाइम होगा, अगर रोजा न हुआ
تو پھر جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں 7 بجے اسی طرح ہوگا جی انشاءاللہ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، توریت میں قصاص کا حکم جی۔ یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ قصاص ہماری کتاب میں کوئی نہیں، کہ بندہ کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کر دو۔ کتبنا علیہم فیہا، ہم نے لکھا تھا ان پر اس کتاب میں، بے شک جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، یہ ہم نے توریت میں حکم لکھا تھا۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، والجروح زخموں کا، قصاص بدلہ، جس طرح کوئی کسی کو زخم لگائے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق بہ، پس جس آدمی نے بخش دیا، کہتا ہے بھئی میں بدلہ نہیں لیتا، میں قصاص نہیں لیتا، فہو کفارۃ لہ، یہ بخش دینا اس بندے کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن لم یحکم، اور جو فیصلہ نہیں کرتا ان حکموں کے تحت جو اللہ نے اتارے ہیں، فاولئک هم الظالمون، یعنی انکار کرتا ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پہلے یہود کو توریت دینے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ پر انجیل اتارنے اور علماء نصارہ کو اس پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں جی۔ پہلے توریت کے احکام چلتے تھے، انجیل آنے کے بعد توریت پر نہیں، انجیل۔ وقفینا علی آثارہم، اور ان پیغمبروں کے پیچھے، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، ہم نے پیچھے بھیجا، کفینا ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، عیسیٰ بیٹے مریم کو، تصدیق کرنے والا اس توریت کی، بین یدیہ جو اس سے آگے تھی، توریت کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اور جو عقیدے کی باتیں اس میں تھیں وہی میں لے کے آیا ہوں۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی اس عیسیٰ کو انجیل جس میں ہدایت تھی، نور تھا، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی توریت کی جو اس سے پہلے آ چکی تھی، اور وہ انجیل ہدایت تھی، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ہم نے فرما دیا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، قُلْنَا، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، ان احکام کے مطابق جو اللہ نے اتارے اس میں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو آدمی بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں مقدمے میں یہ تینوں آیتیں بیان کی۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، کافر ہے، ظالم ہے، فاسق۔ یہ صغرا ہو گیا، صغرا۔ آگے جا کے لکھتے ہیں امیر معاویہ نے قرآن و سنت احکام کی صریح خلاف ورزی کی۔ امیر معاویہ نے قرآن و سنت کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی، یہ کبرا ہو گیا جی۔ نتیجہ نکالنے کی مجھ میں سکت نہیں۔ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور معاویہ نے
اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی، نتیجہ کتنا خطرناک نکلتا ہے اور کتنا دل ہلا دینے والا نکلتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خلافت و ملوکیت کو ایرانی کالجوں کے نصاب میں داخل کیا گیا۔ اگر خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کا نام ٹائٹل پر ہٹا دیا جائے، بندے کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس کی کتاب ہے، اور آپ اس بندے کو پڑھنے کے لیے دیں کہ اس کتاب کو پڑھو، پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ کسی اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ جب پڑھے گا ان میں جو خلافت و ملوکیت میں جو باتیں انہوں نے درج کی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، توریت و انجیل کے تذکرے کے بعد قرآن کا تذکرہ جی، خطاب نبی پاک سے جی۔ توریت ہم نے بھیجی تھی، توریت والوں کو کہا تھا اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ انجیل ہم نے بھیجی تھی، انجیل والوں کو کہا اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اب ہم نے قرآن بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اتاری تیری طرف کتاب ساتھ حق کے، مصدقا لما بین یدی من الکتاب، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں، الف لام جنس کے لیے، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں، ومہیمنا، اور یہ قرآن نگہبان ہے، مہیمنا یہ قرآن محافظ ہے، علیہ ان کتابوں پر۔ کیا مطلب؟ یہ تحریف سے محفوظ ہے، تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ فاحکم بینہم، پس فیصلہ کر ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی، ولا تتبع اہواہم، میرے پیغمبر مت پیروی کر ان کی خواہشات کی، مت پیروی کر ان کی خواہشات کی، اما اے مورزن اما جاک من الحق، اعراض کرنے والا اس چیز سے جو آ گئی تیرے پاس حق سے، اس سے اعراض کر کے ان کی پیروی نہ کر میرے پیغمبر۔ اب میں نے یوں کیجئے مت پیروی کر ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کے، مت پیروی کر ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کے جو آپ کے پاس آ گئے ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا، تنوین عوض کے لیے، لِكُلِّ قَوْمٍ، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے بنایا شرعتاً دستور، ومنہاجاً رستہ۔ موسیٰ پر توریت اتاری، عیسیٰ تک اسے دستور بنایا، پھر عیسیٰ پر انجیل اتار کے اسے دستور بنا دیا، اور اب قرآن اتار کے پہلے ساری کتابوں کو منسوخ کر کے قرآن کو دستور بنا دیا۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا دستور، ومنہاجاً، اور رستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا کر دیتا تم کو ایک جماعت، مومنی مومن، موحدی موحد ہوتے، کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، کافر نہ ہوتا۔ کیا صورت تھی اس کی؟ کیا صورت تھی اس کی کہ سارے ہی موحد ہوتے؟ زبردستی، جبرن ایمان مقصود ہوتا نا، کوئی کافر نہ ملتا۔ جو کسی قبر کی طرف سجدہ کرنے کے لیے جانے لگتا، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، چل بھائی ونج کے بکھا۔ جو کسی بزرگ کے گھٹنے چھونے کے لیے تھوڑا سا جھکتا، اللہ اس کو انا کر چھڑدا۔ ویکھ کوئی کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں جبری ایمان مقصود ہوتا، سارے لوگ ایک جماعت پہ ہوتے، موحد ہوتے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہاری پرکھ کرے، فی ما آتاکم، اپنے دیے ہوئے احکام میں،
جو اس نے تمہیں احکام دیے ہیں نا وہ اس میں آزمائش کرنا چاہتا ہے، اختیار دے دیا ہے کون مانتا ہے اور کون نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھو نیکیوں میں، سبقت کرو نیکیوں میں، اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے تم سب کو، تمہیں بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اس سے پہلے آمورو کا محذوف ہے، آمورو کا میں نے تجھ کو حکم دیا، یا الکتاب پہ معطوف ہے جی، انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس پر معطوف ہے جی، عطف ہے اس پر۔ کیا معنی ہوگا؟ ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، اور یہاں کیا معنی کریں گے؟ ہم نے نازل کیا تیری طرف یہ بات، انحکم بینہم، کہ فیصلہ کر ان کے درمیان، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے اتاری، اور مت پیروی کر ان کی خواہشات کی، واحذرہم، اور بچتا رہ میرے پیغمبر، ڈرتا رہ، بچتا رہ، ہم ان شرارتیوں سے، ان یفتنوکا، کہ یہ تجھے بہکا نہ دیں، یہ تجھے پھیر نہ دیں، یفتنوکا یصرفونکا، یہ تجھے پھیر نہ دیں، ام بعض ما انزل اللہ الیکا، اس کے کچھ حصے سے، یہ تجھے پھیر نہ دیں اس کے کچھ حصے سے جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا۔ میرے پیغمبر یہ بڑے چکر باز ہیں، ڈر کے رہنا ہے، یہ تجھے کہیں ان فیصلوں سے پھیر نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، پس اگر وہ نہ مانیں، پس اگر وہ منہ موڑیں، فَعْلَمْ، جان لے میرا پیغمبر، انما یرید اللہ ان یصیبہم، بے شک چاہتا ہے اللہ کہ سزا دے ان کو، بے بعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی۔ اگر یہ ہدایت پہ نہیں آتے تو میرے پیغمبر پھر جان لے اللہ ان کو ہدایت دینا نہیں چاہتا، اللہ انہیں پکڑنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور اہل کتاب جو ہے نا بہت سارے لوگوں میں سے، لفاسقون، بے حکم ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، یہودی جرم کرتے اور فدیہ دے کر قصاص سے بچ جاتے، رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے۔ نبی پاک کے سامنے بھی ان کی یہی کوشش ہوتی کہ مال دے کے جان بچائیں، فدیہ دے کے جان بچائیں۔ اس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کفر کے زمانے کے، جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کی خباثتیں ذکر کی، عیسائیوں کی خباثتیں ذکر کی، اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے ترک موالات، ان سے دوستی نہیں کرنی، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں۔ حکم ترک موالات، اے ایمان والو نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہاری مخالفت میں، ورنہ تو یہودی عیسائیوں کے کیسے دوست بن سکتے ہیں، یا عیسائی یہودیوں کے کیسے دوست بن سکتے ہیں؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی مذہب پہ نہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی مذہب پہ نہیں،
یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام کہتے ہیں اور مائی مریم کو بدکارہ اور زانیہ کہتے ہیں. ان کی کہاں دوستی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تمہاری مخالفت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو کوئی دوستی کرے گا تم میں سے ان کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، شکوہ منافقین سے جی. پس تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. اگر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیے ہیں تو ہم نے تو ایمان والوں سے کہا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، تو اگر یہ مومن ہے تو میری بات مانے نا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، دوڑ دوڑ کے ملتے ہیں ان کو، فیہم یہود و نصارہ، اور مراد موالات ہے، بڑی محبتیں ہیں، بڑے پیار ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کے. دوڑ دوڑ کے ملتے ہیں ان میں. پوچھا جائے اور کی لیندے ہو انہاں کولو، کیا تکلیف ہے تمہیں، آگے پیچھے ان کے پھرتے ہو چمچو؟ تو کہتے ہیں نقشہ، او جی دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا جی، تسی تے ہوئے اللہ لوگ مسیتڑ، دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. نقشہ، ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرۃ، کہ پہنچے ہمیں دائرۃ، زمانے کی گردش. وقت ایک سا نہیں رہتا جی. اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں، گندوں میں کھانے پینے کا سامان ہے، کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہ رہے. تو یہ بڑے مالدار ہیں یہودی، کل ان سے قرضہ لینا پڑے گا، کوئی پیسے مانگنے پڑیں گے، تو یہ کل کام آئیں گے نا، گردش زمانے کی پہنچ جائے گی تو کام آئیں گے. ان سے قرضہ لینا پڑتا ہے، مشکلات میں کام آتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس قریب ہے، یا شاید اللہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے نزدیک کا معنی کیا، شاہ عبد القادر نے شاید کا معنی کیا، لیکن نزدیک کا معنی زیادہ خوبصورت ہے. پس نزدیک ہے کہ اللہ لے آئے فتح، او امر من عنده، یا امر خبر خوشی کی، امر حکم، حکم من عندی اپنی طرف سے، کیا مطلب؟ خوشی کی خبر، مال غنیمت آ گیا، فتح ہو گئی. او امر من عندی ظہور و سر المنافقین، منافقین کے کسی راز کو اللہ ظاہر کر دے، یہ شرمندہ ہوں. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جائیں اس چیز پر جس کو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں، نادمین، پچھتانے والے. کیا چھپا رہے ہیں؟ پوشیدہ دوستی. اس طرح دوستی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور دل میں کیا ہے؟ یہ کل فائدہ حاصل کریں گے نا جی، کل کوئی مصیبت پڑ جائے گی تو یہ کام آئیں گے نا. قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے، کامیابیاں مل جائیں. یہودیوں کو لگے دھکے، ان کے کھلے راز، پھر لگیں گے پچھتانے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں مومن، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہی ہیں؟ منافقوں کی أَهَؤُلَاء منافق. تعجب بر منافقین، یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پکی پکی قسمیں، انہم لماکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ وہی ہیں بڑی قسمیں کھاتے تھے، انا معکم آمنا باللہ وبالیوم الآخر. یہ وہی ہیں، آج تو یہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں.
مسلمان تعجب میں کہتے ہیں حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا تنبیہ للمؤمنین، جس نے یہود و نصارہ سے دوستی کی اور ان سے جہاد نہ کیا وہ مرتد کے حکم میں ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کیا ہے، میرا نقصان ہے۔ فسوف یأتی اللہ، تو اللہ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے ہٹا دے گا، پھر لے آئے گا اللہ ایسی قوم کو، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں گے مومنوں پر، عزت علی الکافرین، زبردست ہوں گے کافروں پر، جہاد کرتے ہیں اللہ کے رستے میں اور نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ پھر ہم ایسے لوگ لے کے آئیں گے، پھر ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جو پیچھے ساری چیزیں گنی ہیں، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ علم والے ہیں۔ انما ولیکم، اے مسلمانوں، تمہاری دوستی یہودیوں عیسائیوں سے نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دوستی تو اللہ کے رسول اور مومنوں سے ہونی چاہیے۔ تسلی للمومنین، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، یعنی مددگار، ورسولہ، تمہارا دوست تو اللہ کا رسول ہے، یعنی مطاع، جس کی اطاعت کی جائے۔ والذین آمنوا، اور تمہارے دوست تو ایمان والے ہیں جو آپس میں محبت سے رہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اہل ایمان کے اوصاف جی، جن سے دوستی کرنے کا حکم ہو رہا ہے، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اے خاشعون، متواضعون للہ، تواضع والے، خشوع والے، خضوع والے، عاجزیوں والے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ، اور دوستی کرے گا اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، وہ تو پھر اللہ کا لشکر ہوا نا۔ یہ ساریاں دوستیاں جب اکٹھی ہو گئیں، اللہ سے دوستی، رسول سے دوستی، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے دوستی، پھر تو یہ ایک جماعت بن گئی نا، ایک جتھا بن گیا نا۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، پس بے شک اللہ کی جماعت وہی ہے غالب ہونے والی، جو اللہ کی جماعت ہے اسی نے غلبہ پانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بس کریں، چلو بس کر دیتے۔ اوہو، حفظ والے ناراض ہو رہے ہیں بھائی، کیا جو حفظ والے ہیں وہ مہمان رسول نہیں ہیں؟ آپ نے دورہ تفسیر قرآن والوں کو چاول اور حلوہ پکا کے کھلایا، لہذا حفظ والوں کے لیے بھی کوئی چیز پکانی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، حفظ والوں کے لیے پکا لیتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم نے بیوی سارہ کے بارے میں ظالم بادشاہ کو یہ میری بہن ہے دینی لحاظ سے، اسی طرح آج بھی اگر حیاتیوں سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ میں حیات النبی کا قائل ہوں، اس کا اصل معنی کرے تو کیا یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھیں، حیات النبی کے تو ہم قائل ہیں، لیکن جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ نہیں، بلکہ حیات النبی فی البرزخ۔ سنا ہے مفتی نظام الدین شاملی صاحب نے آپ پر کوئی فتویٰ لگایا تھا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور نبی پاک نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا کرو، حتیٰ کہ ابو جہل کے متعلق بھی یہ جملہ کہا۔ انہوں نے میرے متعلق لکھا تھا کہ یہ قبر کے عذاب کا منکر ہے، پھر میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا
اور وہ خط دستی میرے وہاں دوست ہیں کراچی میں، وہ لے کے گئے تھے، اور شامزی صاحب نے فرمایا کہ آپ لفافے پر جوابی پتہ لکھ کے دیں، میں جواب لکھ دوں گا۔ وہ لفافہ لے کر میرا پتہ لکھ کر وہ دے آئے، لیکن انہوں نے جواب نہیں لکھا، جس میں میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی تھی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 2 جگہوں پہ جواب دیں ہیں، یا دنیا میں یا میدان معاشر میں، سوچ لیں کس جگہ آپ کو جواب دینا آسان ہے۔ دنیا میں جواب دے لیں، ورنہ اللہ کے ہاں تو آپ نے حساب دینا ہے کہ آپ نے بہتان باندھا، اور آپ حدیث میں پڑھاتے رہتے ہیں کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کر لے۔ آپ کو کسی نے بتایا، آپ مجھ سے تحقیق کر سکتے تھے۔ پھر یہاں ہمارے ایک دوست ہیں محبوب صاحب، انہوں نے خط لکھا کہ ہم بندیالوی صاحب کے پاس 15 سال سے پڑھ رہے ہیں جمعہ، ہم نے تو کبھی ان سے ایسی بات نہیں سنی۔ ان کو شامزی صاحب نے جواب لکھا جو میرے پاس شاید موجود بھی ہو، جس میں لکھا کہ میں تو بندیالوی صاحب کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے فلاں صاحب نے کہا تھا اور فلاں صاحب کے کہنے پر میں نے یہ لکھا ہے۔ حالانکہ شامزی صاحب یہاں تشریف لائے، یہاں مغرب کی نماز پڑھی، میرے کتب خانے میں بیٹھ کے چائے پی، مولانا شیر علی شاہ صاحب بھی تھے، مولانا فضل محمد بھی تھے، اور شامزی صاحب بھی تھے۔ میرا فون نمبر لکھا، مدرسے کا نام لکھا، سامنے جا کے مدرسے میں دعا کروائی۔ پھر میں کراچی گیا تو میں بنوری ٹاؤن گیا، مجھے اپنے گھر لے کے گئے، مجھے وہاں چائے پلائی، تمام علماء کو کمرے ہی سے رخصت کرتے رہے، یوں سلام دے کر مجھے باہر سڑک پہ آ کے رخصت کیا، لیکن اس بندے کو جواب لکھا کہ میں اسے جانتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں واللہ عالم انہوں نے یہ کس طرح لکھ دیا۔ فیصلہ آباد میں اکٹھے ہوئے، تقریر اکٹھی ہوئی، پھر مجاہدین کا مظاہرہ ہوا، 3 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کے وہ مظاہرہ بھی دیکھتے رہے۔ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، البتہ میں نے ان کو معاف کیا ہے، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب کراچی والوں کے بھتیجے کو خون کی اشد ضرورت ہے، یہاں ہوں گے سرگودا میں۔ مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ہیں اور پیچھے وہ خوشاب کے رہنے والے ہیں، آپ اعلان کر دیں طلباء میں جو خون دینا چاہیں وہ مولانا عبد الکریم صاحب سے رابطہ کر لیں، گروپ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ قابیل اور حابیل کے بارے میں مشورہ ہے، قابیل اپنی سگی بہن سے نہیں، جی ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں پورا سال ہو گیا گھر نہیں گئے، وفاق کا امتحان دے کر سیدھا دورے میں آئے ہیں، 20 کو ہمیں فارغ کر دیں تاکہ کچھ عمل وبالوالدین احسانا پہ ہو جائے۔ اللہ کرے آپ کو توفیق ہو اس کی۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى میں متحدہ مجلس والوں کا اتحاد قرآن کے مطابق نہیں ہے، پھر ان کو مخالفین سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ مجلس عمل والوں سے پوچھیں۔ ہمارا اشاعت التوحید کا تو سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے اور مجلس عمل والوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح لڑکے پرچیاں لکھ لکھ کر تھک گئے تھے حلوے کے لیے، اسی طرح حلوہ کھا کھا کر تھک گئے۔ وہ لوگ بھی، وہ لڑکے بھی حلوے کے لیے صلح مار رہے تھے جنہوں نے کبھی صلح نہیں ماری۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کرے تسی راج گیا ہو، یہ پہلی دفعہ آپ نے شکر کے لفظ کہے ہیں۔ شام کا سبق فی الحال نہیں ہوگا، دیکھیں گے اگر کوئی زور کے بعد وقت ملا تو۔ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا درست ہے، کچھ روایات میں آیا ہے اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت و برکت کے طفیل، یہ ٹھیک ہے جی، اللہ کی رحمت کا صدقہ دینا، وسیلہ دینا، یہ ہے توسل بالاسماء الحسنی۔ جماعت المسلمین کے خلاف کوئی اچھی سی کتاب کا بتائیں، کیونکہ یہ فتنہ ہمارے ہاں عام ہے۔ کراچی کے کسی عالم نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے، غالباً میرے پاس بھی ہے، 1-2 دفعہ میری نظروں سے گزری بھی اور میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھا بھی ہے، لیکن فی الحال میرے ذہن میں کوئی نام نہیں ہے، اور اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتاب کہاں میں نے رکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں۔ مودودی تو ایک پروفیسر تھا، آپ اس کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ چلو جیسے بھی ہے، یہ میری اپنی بات ہے، آپ نہ کہیں۔ اگر ہو سکے تو 20 رمضان والے کو فارغ کر دیں۔ اگلی بات سنیں، اگلی، تاکہ ساتھی اعتکاف میں بیٹھ سکیں۔ جیڑا اعتکاف تسی بہنا نا، پتہ ہے مجھے، آپ یہ فرما رہے تھے کہ مولانا یوسف الدیانی بریلویوں کو مشرک نہ سمجھتے تھے،
حالانکہ میں نے سنا ہے کہ رضا بالکفر کفر ہوتی ہے، تو کیا اس اصول کے تحت مولانا پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ میں نے تو بھائی یہ نہیں کہا کہ مولانا یوسف الدھیانی بریلوی کو مشرک نہ سمجھتے تھے، میں نے نہیں کہا یہ جملہ، مولانا عبدالکریم صاحب نے شاید کہا اور انہیں کہیں پڑھا ہو، میں نے نہیں پڑھا۔ حابیل وہ پہلا شخص تھا جو قتل ہوا جی۔ میرے دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کی کیسٹ ان کے پاس ہے جس میں تعویذوں کے بارے میں، امام مہدی کے انکار کے بارے میں یہ ساری چیزیں ان کے پاس وہ موجود ہیں۔ اگر کوئی طالب علم کیسٹ مجھ سے لے کر ریکارڈ کروانا چاہتا ہے تو وہ کیسٹ ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ مرزا شاہد اقبال ساکی۔ چھوڑ دیں یار، کچھ نہ کہیں علامہ صاحب کو، کچھ لوگ مرفوع قلم ہوتے ہیں۔ امیر عبداللہ صاحب کی بار بار فرمائش ہو رہی ہے کہ ان کو بلایا جائے۔ گھر میں نماز تراویح ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی، اگر پڑھنا چاہے کوئی بندہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی ہیں جی۔ پراٹھوں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہمیں پکوڑے ہر حال میں ملنے چاہیے۔ ہر بندے کا اپنا مزاج اور اپنی تمنا ہے، اپنی خواہش ہے۔ کوئی پکوڑے کھانے والا ہے، کوئی ہوگا ایسا جو کہے گا پکوڑے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ پکوڑے تو انشاءاللہ انتظام ہوگا، امید ہے جی۔ 2 دن سے ہمارا رات کا سبق نہیں ہو رہا، برائے مہربانی شروع کریں، دیکھتے ہیں یار۔ آپ نے فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للصوت، اعادہ ہے ما قبل کا۔ پھر آپ نے کہا کہ ان کے علماء حرام کھاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اوپر کی آیت 41 عوام یہود کے بارے میں ہے اور یہ یہود کے بارے میں تو اعادہ تو نہ ہوا۔ قضا کالا شیخ محمد طاہر، لیکن آپ یہ بھی ساتھ اگر لکھ دیتے کہ شیخ نے کیا اپنا ان کا نظریہ کیا ہے، ہم نے جو جواہر القرآن میں دیکھا اس کو ہم نے بیان کیا، تو شیخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے بعد میں آپ بتا دیں تاکہ ہم اس قول کو بھی نقل کریں اور آئندہ اس کو بھی ہم ذکر کریں۔ بعض طلباء سے بات کرتے ہیں حیات و اموات پر، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس طرح اکثر اکابر پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جن میں فلاں 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 ہے، لان تان بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں بحث کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو امانت دیانت کے ساتھ کیا جائے اور شرافت کو ملحوظ خاطر رکھ کے کیا جائے، اور اس لیے نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا اور اس کو کہہ دیا یہ دلیل ہے، نہیں، یہ ہوتا ہے غلط بات ہے۔ یہ اس طرح کفر کے فتوے لگانا اور بدتمیزی کرنا، کسی کے اکابر کو برا بھلا کہنا یا برے لفظوں سے یاد کرنا کسی کے بزرگوں کو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ احترام، ادب، اس کو ملحوظ خاطر رکھا۔ بحث اگر کرنے کا شوق ہے بڑے پیار سے محبت سے اس کو کر لیا جائے۔ یار مختصر لکھا کریں۔ حضور جب جنت کے دروازے پہ آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے فرشتہ پوچھے کون ہے، آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں، تو فرشتہ کہے گا مجھے یہی حکم ہے کہ جب آپ آئیں تو میں دروازہ کھولوں، تو سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پھر یہ شہید جنت میں پہلے کیسے چلے گئے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا شہید جنت میں ہوں گے۔ یہ وہ جنت نہیں ہے جو جنت مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جو جنت نصیب ہوگی، یہ برزخ میں جو جنت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آپ نے 6 پارے کی پہلی آیت میں فرمایا مظلوم کو اجازت ہے بری بات کی، شرک کی، اور سورۃ لقمان میں لقمان کہتا ہے خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی تو نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں نے سورۃ لقمان میں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت لقمان نے کہا ہو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو نے پھر بھی شرک نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ وہاں شرک نہیں کرتا، استقامت پہ قائم رہتا ہے، یہ اس کی عظیمت ہے۔ وہاں صرف اجازت ہے، اجازت شریعت کی طرف سے کہ اگر دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے کلمہ کفر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔